अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज बहुत ही नाखुशगवार मनाजिर हमें इस्लामाबाद से देखने को मिले। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान, इमरान खान की बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और एक बार फिर वहां पर देखा गया कि बदमज़गी हुई, बदइंतज़ामी हुई। मामला कुछ यूँ हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़े हुए अलीमा खान, दीगर बहनें और बाकी सारे PTI के कारकुनान और वकला। इस दौरान कुछ नाचाकी हुई, कुछ सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। फिर PTI के वकला एक सहाफ़ी को धमकियां देते हुए भी देखे गए। निजी इदारे के रिपोर्टर या सहाफ़ी को इसके रिज़ल्ट में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा पीटा गया। PTI के कारकुनों की जानिब से लातों का, घूसों का इस्तेमाल ही आप देख ही रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वकला भी बड़े पेश थे, उन्होंने भी इसमें ज़बानी कलामी धमकियां देते रहे, बढ़ावा देते रहे। ये सारी जो सूरत हाल है, इसके बाद रिपोर्टर्स ने बॉयकॉट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है इस तरह का वाक़या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इस तरह के वाक़यात सामने आते रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी गालिबन इन्हीं रिपोर्टर के साथ लेकिन कुछ नाचाकी का वाक़या पेश आया था, वहाँ पर भी बदमज़गी हुई। फिर इसकी एक तारीख़ भी बताई जाती है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, मीडिया के ऊपर इस तरह से चढ़ाई करने, सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने और यहाँ तक पहुँच जाने कि मामला हाथापाई तक पहुँच जाए, तशद्दुद तक पहुँच जाए, ये तारीख़ में हमने देखा है बड़ी दफ़ा। लेकिन ऐसा क्यों होता है और इसके खिलाफ सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने रेगुलर पैनल की तरफ बढ़ें, आज का जो ज़रा इंसाइट जान लेते हैं, डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या हुआ। शब्बीर डार हमारे नुमाइंदे जो कि वहाँ पर मौजूद भी थे, उनसे तफसीलात जानते हैं। शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ ये मामला। अलीना, आज अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, तो इस सिलसिले में इमरान खान साहब की तीनों बहनें आज अडियाला जेल आई थी और वो समाअत में भी शामिल हुई। लेकिन आज सुबह से ही जो PTI कारकुनान अडियाला जेल के बाहर जमा हुए थे और आज सुबह से ही ये रूमर्स चल रहे थे कि कुछ सहाफ़ियों को आज टारगेट किया जाएगा। ये सुबह से ही ये बातें चल रही थी और कुछ ग्रुप्स में उन सहाफ़ियों की तस्वीर भी वायरल की गई थी कि ये सहाफ़ी हैं जिन्होंने अलीमा खान से गुज़श्ता हफ्ते बदतमीजी की थी। ये बातें तो सबसे ही चल रही थी। आज जब तोशाखाना 2 केस की समाअत खत्म हुई तो अलीमा खान बाहर निकली अपनी बहनों के साथ, तो वो सीधा कैमरों की तरफ गई और जहाँ पे वो मीडिया से गुफ्तगू करती है, तो वहाँ पे जब उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया तो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे जमा हो गई और कैमरों को, रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इसी दौरान एक सहाफ़ी ने अलीमा खान से पूछा कि हमारी ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया पे, हमारे खानदानों को थ्रेट किया जाता है, हमें भी थ्रेट्स हैं, तो आप इसकी या तो मजम्मत करें या इन रूमर्स की या जो ट्रोलिंग हो रही है इसकी तरदीद करें ताकि हमारे ऊपर जो थ्रेट्स हैं, धमकियां मिल रही है उसका खात्मा हो सके। इस बात का अलीमा खान ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वहाँ पे जो दीगर जो लीडर्स मौजूद थे, नईम हैदर पंजोटा थे, इसी तरह सजाद बरकी थे और भी लोग थे, उन्होंने जो साहबी ने अलीमा खान से पूछा तो उनकी तरफ जो है उन्होंने उनसे नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की, उनको धमकियां दी और फिर उसका नतीजा हमने देखा। अच्छा, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा शब्बीर, ये तासुर क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि गुज़श्ता हफ्ते अलीमा खानम साहिबा से कोई बदतमीजी की गई सहाफ़ियों की जानिब से? अलीना, ये मामला हुआ है शुरू गुज़श्ता हफ्ते 2 सितंबर मंगल को। यहाँ पे कुछ सहाफ़ी इस्लामाबाद से आए रिपोर्ट करने के लिए अडियाला जेल के बाहर, चूँकि अब बड़ा मजमा लगाती हैं अलीमा खान, उनके साथ कारकुन भी आते हैं, तो वो यहाँ आए और उन्होंने अलीमा खान से कुछ सवाल किए, तो जिस पर जो अलीमा खान ने तो उनको कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता कारकुन मुश्तइल हुए। ये मंगल की बात है गुज़श्ता हफ्ते की। उसके बाद जुमे को, यानी आज से 2 दिन कबल जो अंडा फेंकने वाला वाक़या पेश आया, उस दौरान भी जो है उस दिन भी अलीमा खान से साथियों ने सवाल किए थे कि उनको धमकियां मिल रही है। ये क्या सिर्फ सवाल थे? ये क्या सिर्फ महज सवाल थे और क्या प्रोफेशनल सवाल थे? ये PTI क्यों तासुर ले रही है कि कोई बदतमीजी की गई है अलीमा खान साहिबा के साथ? साथ ही यही कोशिश कर रहे थे पूछने की कि आपसे हमने कौन सी बदतमीजी की, कौन सी बदकलामी की, जो हमारी ट्रोलिंग शुरू की गई है। आप ये बता दें, मीडिया पे बता दें, हमारे सामने बता दें हमने आपसे बदतमीजी की है
یا تو پھر آپ اس کی مذمت کریں. لیکن علیمہ خان نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر آج یہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے ہم نے دیکھا کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. بہت شکریہ شبیرہ سے آگاہ کرنے کے لیے. اب اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں پورا کا پورا واقعہ. اور پھر ایسے واقعات بار بار ہوتے ہیں, صحافی برادری کو کیا اس کے بارے میں حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, فخر درانی صاحب, محمد سرفراز صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, اب آپ سے سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی, اور پھر آبویسلی آپ کی عہدیداران سے شاید بات بھی ہوئی ہو تو تھوڑی انسائٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا سر. بار بار یہ صحافیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بدتمیزی ایسی کوئی نہیں ہوئی. علیمہ خانم صاحبہ سے پوچھا بھی گیا کہ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا گیا ہے اور آپ کو اس کے اوپر ریزرویشنز ہے تو بتا دیں. پی ٹی آئی کو ایسا تاثر کیوں ہے اور یہ بار بار کیوں ہوتا ہے کہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ صحافیوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے؟ کیا ہو اس کے لیے؟ پہلی بات تو وہی کہ افسوسناک ہے جو کچھ ہوا, شرمناک ہے جو کچھ ہوا. پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے, معذرت کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے کہ ہاتھ اٹھانا, کسی کو مارنا یا سوال کا جواب اس طرح دینا یا یہ رد عمل, یہ شرمناک رد عمل ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوا کیوں میڈم شیخ؟ یہ کشیدگی پچھلے منگل سے ہے. پچھلے منگل کو صحافی جو ہیں طیب بلوچ صاحب, انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے سوال پوچھا تھا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے شوکت خانم فنڈنگ سے امریکہ میں اپنی جائیدادیں بنائی ہیں. اس دن سے اور اس سوال کے بعد فوراً بھی تو میں اور تلخی ہوئی کہ یہ سوال یہاں پوچھنے کا ہے یا یہ موقع ہے یا یہ پرانا سوال ہو چکا ہے یا یہ سوالات اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے. اور اس منگل کے بعد بھی ایک دو مرتبہ تلخ کلامی ہوئی صحافیوں کی, اور اسی طرح کے ملتے جلتے سوال اور اسی طرح کا ملتے جلتے رد عمل تھا. اسی طرح کا ملتا جلتا سوال تھا اور اسی طرح کا ملتا جلتا رد عمل تھا. اب پچھلے 2-3 دنوں سے پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی تھی کہ پلانٹڈ سوال کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا, علیمہ خان کی پریس کانفرنس میں ایسے صحافیوں کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا, یہ وہ صحافی ہیں جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں, موقع کچھ اور ہوتا ہے, کہا کچھ اور جاتا ہے. آج پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ایک سینئر صحافی جو تھے وہ علیمہ خان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے سوشل میڈیا پر لڑائی جھگڑے والی باتیں چل رہی ہیں اور صورتحال یہاں بھی بڑی کشیدہ ہے, تو آپ اس حوالے سے کچھ کریں. تو علیمہ خان صاحبہ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے کہہ کے انہوں نے سوال ابھی وہ کھڑی تھیں تو اب دو یہاں چیزیں ہیں, دو رد عمل آ رہے ہیں. 2-3 صحافیوں سے میری بات ہوئی, پی ٹی آئی والوں سے بھی بات ہوئی, 2 طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو آ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو شور مچا کے اس کو نہ بیٹھنے دیا جائے, یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے اس طرح کے سوال کرنے والا. اور دوسرا یہ تھا کہ صحافیوں کی طرف سے اور خاص طور پر ایک صحافی کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری ٹرولنگ کی جا رہی ہے, آپ ہوتی کون ہیں صحافیوں کے خلاف مہم چلانے والی, آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. اس کے بعد شور مچا اور پی ٹی آئی کارکن اس صحافی کو پریس کانفرنس سے اٹھا کر لے گئے اور پھر تشدد کرنا شروع کر دیا. گو کہ اس وقت علیمہ خان روکنے کی کوشش کرتی رہیں, لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی, یہ اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب پی ٹی آئی والوں کا یہ الزام کہ یہ پلانٹڈ سوال تھا, پی ٹی آئی والوں کا یہ الزام کہ ایسے سوالات, ایسی کشیدگی اور پھر انڈا مارنے والا واقعہ, مطلب نشانہ علیمہ خان کی پریس کانفرنس ہے, پریس ٹاک ہے اور اس کا خاتمہ ہے, اور ایک کے بعد ایک ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ اصل ایشو سے توجہ ہٹے اور علیمہ خان کی پریس ٹاک کا سلسلہ ختم ہو. اور یہ الزام بھی جو بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں کہ جو صحافی نے بدتمیزی کی کہ آپ ہوتی کون ہے صحافیوں کے خلاف مہم چلانے والی, آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. اگر یہ ہوا ہے تو چاہے جو کچھ بھی ہو, سوال جتنا تلخ ہو, سوال چاہے جھوٹے الزام پر مبنی ہو, آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ آپ سوال کا جواب دے دیں یا نو کومنٹس کہہ دیں, مگر سوال کرنے پر مارنا یہ شرمناک ہے. اور پھر جب سوشل میڈیا پر میڈم شیخ 2-3 دنوں سے چل رہا تھا صحافیوں کے خلاف, علیمہ خان صاحبہ یا پی ٹی آئی کے بڑوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی کہ ایسا ہرگز نہ کریں. آپ نے پوچھا کہ اب صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے, 3 آپشنز ہیں میڈم شیخ کہ ایک تو بائیکاٹ کریں, دوسرا معافی دے دیں جو بات چیت بھی چل رہی ہے,
اور تیسرا FIR درج کروائیں، جس کے لیے صحافی کچھ دیر پہلے تک تھانے میں بھی موجود تھے. تو تینوں آپشن ہیں جو صحافی اڈاپٹ کرنا چاہیں، مگر یہ کلچر خراب ہے. چاہے کچھ بھی ہو، صحافیوں کو بھی اپنی زبان بہتر کرنی چاہیے، اور اگر ان کی زبان بہتر نہ ہو، سوال بہتر نہ ہو، تو اس کا رد عمل یہ نہیں ہونا چاہیے. سر ویسے سوال تو کوئی برا نہیں ہوتا نا، اگر کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے، ہم یہ جو پلانٹڈ اور ان پلانٹڈ کی بات کر رہے ہیں، تو اگر کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے تو اس کا جواب دے دیں اور تہذیب سے جواب دے دیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ جی یہ تو میں نے بھی کہا کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نو کومنٹس اگر آپ نہیں جواب دینا چاہتے. لیکن اگر یہ ہوا ہے کہ آپ ہوتی کون ہے صحافیوں خلاف مہم چلانے والی، آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، آپ کیوں ٹرولنگ کروا رہی ہیں، اگر یہ جملے بولے گئے ہیں تو یہ نہیں بولے جانے چاہیے تھے. اچھا سلیم صافی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ یہ جس طرح سے سارا معاملہ جنریٹ ہوا ہے اور پھر آبویسلی ہاتھا پائی تک بات پہنچنا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا کچھ کیوں، کیا، کب، کیسے؟ جو کچھ ہوا ہے وہ تو انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس پہ صحافتی تنظیموں کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے، اور خود PTI کی قیادت کو بھی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. وہ ایک مقولہ ہے کہ سام مر گیا ہے لیکن اس کا بل ابھی تک گیا نہیں ہے. تو ایک طرف خود وہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ ان کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، ریاستی جبر کے شکار ہیں، اور دوسری طرف ان حالات میں بھی ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ صحافیوں کو کیمروں کے سامنے مارتے ہیں اور ان پر تشدد کرتے ہیں. تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور PTI کی قیادت کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اور دوسرا یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہمیں اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں اپنی صفوں میں بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سوال کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھ لیں. سوال سخت سے سخت بھی مہذب الفاظ میں کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے میڈیا میں ایک تو اس طرح کے جو لوگ آ گئے ہیں، خصوصاً یہ جو ٹک ٹاکر ہیں اور اس طرح کے لوگ، وہ بھی موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بھی صحافیوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کے طرف سے بعض اوقات سوال مناسب نہیں ہوتا اور وہ ذاتی اٹیک زیادہ ہوتے ہیں اور سوال کم ہوتے ہیں. لیکن یہ جس صحافی کے ساتھ ہوا ہے وہ تو ایک تجربہ کار صحافی ہے، اور ان ٹک ٹاکر میں بھی شمار ان کا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے انٹرینڈ افراد کا لفظ استعمال کر رہے تھے، ورنہ ٹک ٹاک تو اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. سر نہیں، وہ اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور سب ایک جیسے نہیں ہے. جس طرح ہمارے اینکر سب ایک جیسے نہیں ہیں، جس طرح کے رپورٹر سب ایک جیسے نہیں ہیں، اسی طریقے سے وہ سوشل میڈیا والے جو ہیں وہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں بھی انتہائی سنجیدہ لوگ ہوں گے، ان میں بھی سوال کا سلیقہ جاننے والے لوگ ہوں گے. لیکن بعض آپ دیکھیں کہ جس وقت کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے تو ان کے سامنے مائکوں کے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ بے تحاشا ہر طرف سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ بات پھر بھی جو بھٹی صاحب نے کہی کہ جو پریس کانفرنس کرنے والا بندہ ہوتا ہے ان کے پاس یہ آپشن موجود ہوتے ہیں کہ وہ سوال پہ نو کمنٹس کہیں، وہ کہیں کہ آپ کا سوال نامناسب ہے، دوسرا سوال کر لیں. لیکن کسی بھی صورت کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ سوال کے جواب میں تشدد کریں. سر، اور آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس کے اوپر صحافی برادری کی؟ صحافی برادری کو چاہیے کہ PTI کی قیادت سے بھی بات کریں اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی، کیونکہ وہ لوگ کیمروں میں واضح ہیں، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں. بٹ میمل، کیا یہ صرف PTI سینٹرک مسئلہ ہے یا پھر یہ اکراس دا بورڈ ہے؟ دیگر سیاسی جماعتیں بھی جب ان کی پسند کا سوال نہیں ہوتا یا کسی بات کا جواب نہیں دینا ہوتا تو اچھے طریقے سے اس کو پاس کرنے کی بجائے یا اس کے اوپر اس کو مس کرنے کی بجائے کئی دفعہ کارکنان اس ریزورٹ تک آ جاتے ہیں کہ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے صحافیوں کے ساتھ. علینا، باقی جماعتوں پہ آنے سے پہلے PTI کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، اس ملک میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن جو ایک چیز تبدیلی ہے وہ ہے PTI کا ایٹیٹیوڈ. آپ کو معلوم ہے لینا، اس وقت ایک ہائبرڈ نظام ہے اور میڈیا آرگنائزیشنز کو اور جرنلسٹ کو بڑی مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے. اس کے باوجود
PTI को पूरी कवरेज भी दी जाती है, उस प्रेशर के बावजूद उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो सामने लाया जाता है, लेकिन PTI का जो एक एटीट्यूड हमेशा से मीडिया के साथ रहा है, धौंस वाला, धमकी वाला, जो उनका एक यूजुअल वतीरा है, यानी कि हमने माजी में भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं कि हर किसी को बुली करो इनटू सबमिशन, ये उनका कोई रूल था। तो और PTI जो है, जैसा अभी साफी साहब कह रहे थे कि वो उनके लीडरशिप इस चीज को कंडेम करे, PTI के अंदर तो ऐसी चीजों पे शाबाश दी जाती है। आप अभी भी उठा ले उनका सोशल मीडिया, तो वो इस वाक्य को कंडेम नहीं कर रहे, वो इस पे शाबाश दे रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए सहाफियों के साथ जो इस तरह से करते हैं। अब आप देखें ना अलीना, यही चीज थी कि PTI ने समझा कि जैसा हर एक को वो बुली कर लेते हैं, मीडिया को इस तरीके से बुली कर लेते हैं, 9 मई को भी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को बुली करने की कोशिश की, ना कर सके। अब मसला ये है कि बेचारे सहाफी तो एस्टैब्लिशमेंट है नहीं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तो एस्टैब्लिशमेंट है नहीं, तो वो इन लोगों का कुछ बिगाड़ सके। लेकिन ये सोचना चाहिए PTI को इस बारे में कि वो अपने इस एटीट्यूड को कुछ चेंज करें, क्योंकि सहाफी का काम है सवाल करना। हो सकता है कि उसका लहजा ठीक ना हो सकता है कि उन्होंने जो सवाल आपको पसंद ना आया हो, लेकिन क्या आप उसके बाद उस पर तशद्दुद करेंगे, उन्हें गालियां देंगे, मारे पीटेंगे? अलीना, आपको याद होगा जियो के 44 सहाफी जो है मुख्तलिफ औकात के ऊपर, उनके ऊपर PTI तशद्दुद कर चुके, अटैक कर चुके। कई मरतबा जियो के दफातर के ऊपर अटैक हो चुका है, जियो के जनाजे निकालने हैं PTI ने। इमरान खान साहब से कोई बात इस तरह की हुई थी तो उन्होंने आगे से कहा जियो अपनी रिपोर्टिंग ठीक करे, तो ऐसा ना हो, इस तरह का जो एटीट्यूड उनके लोगों का जो रिएक्शन आता है वो ना हो। तो ये जो है ना चीज अलीना, ये PTI को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो आपने जो दूसरी बात की, दूसरी जमातों की, देखें बड़े अफसोस की बात है, मैं ये कहूंगी कि ये चीज अब PTI तक महदूद नहीं रही। यानी कि एक अफसोसनाक बात है कि सियासी जमातों ने PTI से और कुछ सीखा ना हो, लेकिन उन्होंने ये चीज जरूर सीखी हो, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, कि सहाफियों को साथ बदतमीजी ही करनी है। अगर उन्होंने हमसे कोई सख्त सवाल कर लिया, कोई इंटरव्यू कर लिया जो हमें पसंद ना आया, कोई रिपोर्ट ऐसी कर दी जो हमें चीज पसंद ना आई, कोई तज्जिया ऐसा कर दिया, उसके बाद उनकी ट्रोलिंग की जाए। जिस तरह PTI ऑनलाइन ट्रोलिंग करती थी, मुनज़्ज़म कैंपेन्स चलाती थी, वो अब जो है बाकी जमातों ने भी कर लिया है। झूठे इल्जामात जिस तरह PTI लगाती है, वो बाकी जमातें भी अब करना शुरू हो गई। ये जो माइंडसेट है ना, बेसिकली वो ये है कि मीडिया को अंडर प्रेशर लाने के लिए ये सब करो, ताकि मीडिया जो है वो सिर्फ हमारे हक में बात करे। अगर वो हमारे खिलाफ मीडिया के लोग बात करेंगे तो उनको हम ट्रोल भी करेंगे, उनको हम जो है उनके ऊपर झूठे इल्जामात भी लगाएंगे और उनके खिलाफ हम कैंपेन्स भी करेंगे। ये बहुत अफसोसनाक बात है। और सहाफी तंजीमों को अलीना इसके ऊपर देखिए, जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए, असल में तो मीडिया बॉडीज जो है ना वो ही इसके ऊपर कुछ कर सकती है। और वो ये कि जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके साथ उनको खुलकर ये बात करनी चाहिए, डिस्पाइट जितनी भी हमारी इधर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पसंद नापसंद जो भी है, वो ये बात तय करें कि आइंदा से कोई सियासी जमात किसी सहाफी के साथ इस तरह की चीज नहीं कर सकती। आपको याद होगा लीना, हमने तो PTI के दौर में खवातीन सहाफियों ने एक पूरे इसके ऊपर जो है वो बताया था कि हमारे साथ क्या हुआ। हमने तो पूरी जो बात भी सामने लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका असर उल्टा हम पर मजीद गलीज किस्म की कैंपेन शुरू होगी। तो ये मीडिया बॉडीज को अपने सहाफियों का साथ देने की जरूरत है अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं होगा कि मुझे पसंद है ये वाला मीडिया हाउस या वो वाला, नहीं, आप साथ खड़े हो और आप सारी सियासी जमातों हो गए कि वो बनाए एक कोड ऑफ कंडक्ट इस सारी चीज के ऊपर। ये नहीं हो सकता कि वो मीडिया को बुली करे। ठीक है महमल, बहुत अहम पॉइंट्स आपने उठाए, इनके ऊपर मजीद बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात ये क्यों हैं और इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, हिकमत अमली होनी चाहिए, इसके ऊपर हम तज्ज़िया तबसरा कर रहे हैं। फ़खर दुरानी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? एक हफ्ते से सारा का सारा मामला चल रहा था और ये सोच के हम बदला लेंगे, क्यों? बहुत शुक्रिया अलीना। जिस तरह शबीर डार बता रहे थे कि ये पहले से ही प्लानिंग थी और PTI के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन सहाफ़ियों की तस्वीरें सर्कुलेट की गई थी और बाकायदा तौर पे ये जो वर्कर्स आए हुए थे इसी वजह से आए हुए थे कि इनको सबक सिखाना है। इससे एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि ये पूरा PTI की तरफ से प्लानिंग के तहत सहाफ़ियों को सबक सिखाने का फ़ैसला किया गया कि वो आइंदा सख्त सवाल ना पूछें। इस हवाले से कुछ अर्सा पहले मैंने एक पूरा एक ट्विटर के ऊपर भी लिखा था कि ये जो
پی ٹی آئی اس طرح کا کیوں کرتی ہے؟ یہ جو آلٹرنیٹ اوپینین کو ڈی لیجیٹیمائز کرنے کی جو ایک اسٹریٹجی ہے ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو بھی آپ سے کوئی سخت سوال پوچھے، آپ کی مرضی کے سوال نہ پوچھے، تو اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کیا جائے، ڈسکریڈٹ کرنے میں بھی ناکام ہو تو پھر اس کے بعد فزیکلی جو ہے وہ ان کو تھریٹن کیا جائے اور ان کے خلاف کوئی اٹیک بھی کیا جائے۔ یہ آج سے پی ٹی آئی نہیں کر رہی، آپ اس کا پی ٹی آئی کی پوری ہسٹری اٹھا لیں، جب سے یہ ان کو 2010 کے بعد پاپولیرٹی ملنا شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی عمران خان بڑے جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اور پھر جب پاپولیرٹی ایک مل گئی اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا، یہ پوری ایک انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے سارا کچھ وہ کیا ہے۔ اب بھی یہ جو میڈیا کے میمل بھی بتا رہی تھی کہ 44 ٹائمز جو ہے وہ جیو کے صحافیوں کے اوپر اٹیک کیا گیا، جب عمران خان سے کہا جاتا تھا وہ کہتے تھے جیو اپنی رپورٹنگ ٹھیک کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو صرف وہی رپورٹنگ اچھی لگتی ہے جو کہ ان کو پسند ہو، اور علیمہ خان نے بھی اب وہی جو ہے وہ ٹرینڈ متعارف کرانا شروع کر دیا ہے کہ ان کو صرف وہی سوال جو من پسند ہوں وہی پوچھے جائیں، ادروائز پھر وہ دوسرے دن کارکنان کو بلا کے ان صحافیوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ جو ایک فاشسٹ جو ایک رویہ ہے، یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے، چاہے وہ عمران خان کی طرف سے تھا یا ان کے دیگر لیڈران کی طرف سے، یہ جو فاشسٹ جو رویہ آ رہا ہے سامنے میڈیا کے خلاف، اس کا ایک تو جو سد باب ہے اس کا وہی ہے کہ جو ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ جو 3 آپشنز ہیں اس میں سے ایک کو، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو جو علیمہ خان کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں صحافیوں کو جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہوئے لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ اس کے اوپر اٹیک کر دو، ان سب کے خلاف جو ہے ایف آئی آر ہونی چاہیے اور بالکل سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار میڈیا کو اٹیک کیا جاتا ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ میڈیا کو آپ جتنا اٹیک کر لیں، جتنا ان کے صحافیوں کو زد و کوب کریں، اس کے باوجود بھی صحافیوں کی یہ مجبوری ہے کہ ان کو کوریج دینی ہے۔ پی ٹی آئی کی وہ ایک پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ایک سوچ ہے پی ٹی آئی کی اور یہ جو ایک فاشسٹ نظریہ ہے، اس کو اگر آپ نے جو ہے وہ روکنا ہے تو اسی طرح کی انہی کی طرح کی پالیسی اپنانی ہوگی۔ میڈیا کوریج جو ہے وہ میڈیا کو بالکل ان کی جو ہے وہ بند کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو تشدد میں انوالو تھے ان سب کے خلاف ایف آئی آر باقاعدہ طور پہ درج ہونی چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ فخر صاحب، ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ خود اس طرح کا ماحول پیدا کرتی ہیں اپنی پریس کانفرنسز کے اندر۔ بھٹی صاحب نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ایک خدشہ ہے کہ کوئی علیمہ خان صاحبہ کی پریس کانفرنسز پر پابندی لگوانا چاہتا ہے یا بند کروانا چاہتا ہے، اس لیے کوئی پروپیگنڈا یا سازش ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ آپ شبیر ڈار کا اگر وہ سنیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو منگل والے دن ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو امریکہ میں پراپرٹیز خریدی ہیں وہ دراصل شوکت خانم ہسپتال کے جو فنڈز تھے اس کے حوالے سے، یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے سوال کرنا، اسی طرح کے جو سوالات اور اسی طرح کی پراپرٹیز کے حوالے سے تو پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا گیا ہے، اور صحافی اگر یہ پوچھ بھی رہا ہے کہ آپ نے یہ جو پراپرٹیز بھیجی تھی جو خریدی ہیں اس کا ذریعہ وہ کیا ہے، جو سورس آف انکم کیا تھا، یہ کون سا اس میں ڈیروگیٹری کوئی اس طرح کا سوال ہے یا کون سا ایسا سوال ہے جس کی وجہ سے علیمہ خان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اور وہ پوری پلاننگ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف پہلے ٹرولنگ کی گئی صحافیوں کے خلاف اور باقاعدہ لوگ لے کے آئے۔ بھٹی صاحب نے اس کو کہا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پلانٹڈ صحافی ہیں۔ بھٹی صاحب پلیز اگر آپ بھی اس کے اوپر اپنا موقف دینا چاہیں تو میں بھی کچھ اس پہ کہنا ایک سیکنڈ محمل، پہلے فخر کمپلیٹ کر لیں، میں بھٹی صاحب کے پاس جاتی ہوں۔ جی فخر۔ دیکھیں، یہ سوال اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف سے بار بار جب نیب کے خلاف ان کے خلاف چل رہا تھا یہ تحقیقات، اور جے آئی ٹی ان سے بار بار اس طرح کے سوالات اور بڑے سخت سوالات پوچھے جاتے تھے، اس کے باوجود بھی، یا دیگر جو سیاستدان ہیں آصف علی زرداری کا دیکھ لیں، ان سے کتنے سخت سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی ہے، ایسی جماعت ہے جو سخت سوال ان سے پوچھا جائے گا وہ اس کا باقاعدہ صحافیوں کے خلاف ڈیجیٹل لنچنگ کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ کہنا بھی درست ہوگا بھٹی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے جو اس طرح سے کرتی ہے اور اکثر موقعوں پر کرتی ہے؟ دوسرا، ابھی آپ کی بات کے اوپر جو فخر کہہ رہے تھے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ خود جو ہے نا وہ اپنی پریس کانفرنسز میں اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہی ہیں، کوئی سازش نہیں ہو رہی ان کے خلاف؟ پہلی بات پھر وہیں سے میڈم شیخ کہ جو بھی ہو یہ رد عمل غلط ہے، یہ مارنا پیٹنا تشدد کرنا یہ کسی طور پر قبول نہیں۔ دوسرا، بحث دوسری طرف چلی جائے گی۔ ہم نے یہاں بلاول بھٹو کو یہ بھی کہتے دیکھا کہ بھونکتے ہیں وہ،
ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، اور جو ہماری ٹرولنگ ہوتی ہے، جو ہمارے نام رکھے جاتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی بات ہی نہیں، کیونکہ میرے لیے تو یا ہمارے لیے تو وہ بیٹر ہی نہیں کرتے. اور جو کچھ وہ دوسرے کر رہے ہیں وہ تو ایک لمبی کتنی ان کی ہمت ہے، کتنی داد ہے. سلیکٹیو چند جرنلسٹ ہیں، سلیکٹیو چند لوگ ہیں، سلیکٹیو ایک گروپ ہے، پولے پھیکے سوال ہوتے ہیں اور فل ٹاس بالیں ہوتی ہیں. وہ تو خیر چھوڑ دیں نا، وہ تو بحث دوسری طرف چلی جائے گی. بات یہ ہے کہ میں بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ سوال تھا. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ علیمہ خان صاحبہ کی پریس ٹاک ختم کرنے کی کوشش ہے. ایک کبھی انڈا مارنا، کبھی ایسے سوال، اور کبھی پھر پریس کانفرنس شروع ہونے ہی لگے تو یہ کہنا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. فخر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تم ٹرولنگ. جی میں بات کر رہا ہوں نا جی، مجھے فخر سے تو کوئی لینا دینا نہیں نا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ٹرولنگ یعنی تمہاری اوقات، حیثیت، یا آپ ہوتی کون ہیں صحافیوں خلاف مہم چلانے والی، یا کہ آپ کی حیثیت اور اوقات کیا، کچھ بھی ہو ایشو. یہ سارے میں ان کے سب کچھ صحیح مان لیتا ہوں. اس کے بعد سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کو کہتے کہ آپ کا سوال ہو گیا، ہم جواب نہیں دینا چاہتے، یا اس پہ کوئی جواب نہیں دینا. اور دوسری بات، مجھے نہیں لگتا کہ علیمہ خان صاحب، ہاں یہ ضرور ہے کہ علیمہ خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی جب یہ تصویریں چل رہی تھیں. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج لے کے آئی ہوں گی کہ آ کے آپ نے مارنا ہے، یا انہوں نے ایک پوری پلاننگ کی ہوگی یا سازش تیار کی ہوگی. یہ ابھی شبیر بھی بتا رہے تھے کہ کافی دنوں سے سب کچھ چل رہا تھا، اور آج صبح سے تو خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی ہو کہ سوشل میڈیا میں بھی بلکہ کچھ پوسٹ لگی ہوئی ہیں ایسی. بھٹی صاحب کس چیز کی میڈم شیخ؟ سر یہ صحافیوں کو گرد دائرے بنا کے کہ آج ان کو جواب مل. میڈم شیخ آپ غالباً میں یا میری آواز نہیں آپ تک پہنچ پا رہی، آپ سن نہیں پا رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ اس پہ شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی. لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہوئی، اس کے پیچھے آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ علیمہ خان کروا رہی تھی؟ سر نہیں، ایک سیکنڈ نا، جب گروپس کے اندر تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کو نہیں سوال میں جواب دے رہا ہوں، آپ اس کے بعد غلط سوال اٹھا رہی ہیں نا. میرا ایشو یہ ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کون یہ سازش کر رہا تھا، یا علیمہ خان کر رہی تھی یا کوئی پیچھے بیٹھ کے کر رہا تھا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کے بڑوں کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ کسی صحافی کے خلاف کچھ نہیں کرنا، ان کا سوال پوچھنا بنتا ہے، ہم جواب نہیں دیں گے. علینا میں ایک جواب دوں اس کا. دیکھیں 9 مئی کیسے ہوا تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ سوشل میڈیا گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں، ٹویٹر کے اوپر یہ ایک پوری ایک ماحول پیدا کیا گیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو کیا کرنا ہے آپ نے. اسی طرح کا یہ صحافیوں کے خلاف اب جو اٹیک کیا گیا ہے، یہ 2 دن پہلے سے ہی سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر جاری کی گئی واٹس ایپ گروپس میں. جس طرح شبیر ڈار بھی بتا رہے تھے، ورکرز کو اسپیشل لایا گیا کہ آپ نے ان کو سبق سکھانا ہے. یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پی ٹی آئی کرتی ہے. 2014 میں کون سا علیمہ خان کی پریس ٹاک کو روکنا تھا؟ بھٹی صاحب مجھے اگر بتا دیں، جب جیو کی جو اینکر تھی ثنا مرزا، ان کے اوپر بوتلوں سے حملہ کیا گیا. اسی طرح کے جیو کے اور جو دفاتر کے اوپر اٹیک کیا گیا، دیگر صحافیوں کے اوپر اٹیک کیا گیا، وہ کون سا علیمہ خان کی پریس کانفرنس کو انہوں نے روکنا تھا؟ یہ مائنڈ سیٹ، یہ ایسا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے. یہ صرف سوال جو سخت سوال پوچھے گا، یہ ہمیشہ سے ایک سائیکولوجیکل جو ہے، یہ انہوں نے وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ خوف پیدا کیا جا سکے صحافیوں کے دلوں میں کہ پریس کانفرنس میں علیمہ خان ہو، عمران خان ہو یا پی ٹی آئی کا کوئی دیگر جو ان کے رہنما ہیں، ان سے سخت سوال نہ کیے جائیں. یہ ان کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے. بھٹی صاحب جی بالکل میں ایگری نہیں کرتا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی خوف زدہ ہوتا نہیں ہے، کوئی خوف. اب ان حالات میں پی ٹی آئی نے یا علیمہ خان نے کیا خوف پیدا کرنا ہے؟ یہ ایک گھڑی گھڑائی کہانیاں ہیں، فاشسٹ تے فلانا تے فلانا تے فلانا، سارے ہی ایسے ہیں. لیکن جو ایک ہوتا ہے چیز کا میڈم شیخ، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے رد عمل. ثنا مرزا ہو یا یہ صحافی ہو یا کوئی اور صحافی ہو، جو بھی ہوا غلط ہوا، قابل مذمت ہے، شرمناک ہے. لیکن چیزوں کا ہوتا ہے، موب ہوتا ہے، چیزوں کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں جب اس طرح کے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر مثال کے طور پہ میڈم شیخ، مثال کے طور پہ اگر آپ علیمہ خان ہیں، اگر یہ ہوا ہے، میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا، 2 چیزیں آ رہی ہیں سامنے. اگر یہ ہوا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے،
آپ ہوتی کون ہے ٹرولنگ کرنے والی؟ تو جو ارد گرد کھڑے ہوں گے جو اسی پلاننگ سے چلو میں مان لیتا ہوں آئے ہوں گے کہ آج ہم نے سبق سکھانا ہے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ سر ایک چیز نا، اگر اس طرح کا ماحول بنایا جائے گا، یہ بھی کیا غلط ہے، غلط کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا سر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے گا، جب بیانات آئیں گے اس طرح کے اکسانے والے، تو پھر اور خاص کر پارٹی لیڈران کی طرف سے، تو پھر کارکن تو مشتعل ہوگا. یہ سوال اس وقت اٹھایا جا رہا ہے. محمد میں اس کے اوپر ذرا بتاتی چلوں. دیکھیں یہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ ایک ڈاگ وسلنگ والا کام کرتے ہیں. بیسکلی ایک کیمپین چلاتے ہیں، یعنی کہ یہ شواہد لانا کہ ڈائریکٹلی کسی ایک لیڈر سے یا کسی چیز سے آئے. ان کے کئی ایکچولی جرنلسٹ کے پاس ہیں، وہ بھی ثبوت ہیں کہ اسکرین شاٹ بھی ہیں واٹس ایپ گروپس کے کہ کس لیڈر نے کس صحافی کے بارے میں کہا اور اس کے بعد کیا ہوا. کچھ پھر وہ ڈاگ وسلنگ ہوتی ہے کہ نام لے کر ان کے خلاف اس طرح کی کیمپین ٹویٹر پہ اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ڈائریکٹلی بے شک انسٹرکشن نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اس صحافی کو ڈیجیٹلی لنچ کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، یہ والی چیز. اب یہ آپ دیکھیں لینا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں بات کر رہی تھی خواتین صحافیوں کی اسٹیٹمنٹ کی، ان میں سے بہت ساری جو کہ پرسنل وکٹمز پی ٹی آئی کی اس طرح کی ٹرولنگ کی کہ جو میں بتا نہیں سکتی کہ اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر کیا گزری یا ان کے ساتھ پرسنلی بھی کیا چیزیں ہوئی جس طریقے سے. اس کے باوجود جب پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا تو ان خواتین صحافیوں نے بہت نے انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں بات کی کہ جہاں پر جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر بولی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جی 99.9% آپ پی ٹی آئی کے حق میں بھی یہ بات کر رہے ہو، لیکن 0.01% آپ نے ان کو کرٹیسائز کر دیا نا، تو اس کے بعد پھر یہ سب کچھ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ حال ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں. اور یہی آپ دیکھ کر ان کو پی ٹی آئی کو دیکھ کر، کیونکہ پی ٹی آئی اس طریقے سے جرنلسٹ کرتی جو صحافی جو ہے یا پرو پی ٹی آئی اس طرح کنسیڈر کیے جاتے ہیں نا، وہ 100% نہیں، وہ سے زیادہ آگے آتے ہیں. یعنی کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں بھی گھڑ لیتے ہیں اور وہ وہی پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں. اب باقی جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں، اسی طرح کے لوگ چاہتے ہیں کہ سلیم صافی صاحب سے کنکلوڈنگ کامنٹس کہتے ہیں. سلیم صافی صاحب آپ نے ساروں کی گفتگو سنی، کنکلوڈنگ ریمارکس سر. دیکھیے یہ عمل تو کسی نہ کسی شکل میں پہلے بھی تھا، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کو عروج ملا ہے تو اس وقت سے صحافیوں کو دھمکانا اور اپنی مرضی کے خلاف رپورٹنگ کرنے والے یا اپنی مرضی کے خلاف سوال کرنے والے لوگوں کو دھمکانا، اس کو پی ٹی آئی نے رواج دیا ہے. اب جس طرح انہوں نے بات کی کہ ثنا مرزا کے ساتھ ہوا، اس کے علاوہ فرحت کے ساتھ ہوا، خواتین صحافیوں کے ساتھ خصوصاً مرد تو چھوڑیں ان کے ساتھ ہوا. پھر یہ ٹرولنگ کا سلسلہ سب سے زیادہ تو میں نے بکتا ہے کئی سالوں سے، لیکن ہمیں اس کی تو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن ہر صحافی تو اس طرح نہیں ہوتا کہ جو ہم جیسے اس کو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ان کو اس سے ظاہری بات ہے تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کے خاندان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور خواتین صحافیوں کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے ان کے لیے. تو وہ یہ چیز انہوں نے اس کو رواج دیا ہے. اور جس طرح پہلے کہا گیا کہ بدقسمتی سے باقی جماعتوں نے بھی دھیرے دھیرے ان کا اثر لینا شروع کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس سلسلے کو روکتے. اور اس لیے صحافتی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں اور اس رجحان کو روکنے کے لیے وہ قانونی کارروائی بھی کریں اور باقی بھی ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے کریں. ٹھیک ہے جی، ود دیٹ یہ ڈیبیٹ کنکلوڈ کرتے ہیں. اور دونوں ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں اور میڈیا، رائٹ؟ تو اگر کسی میڈیا نمائندے کی طرف سے کوئی ناچاکی بھی ہوئی ہے یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بات کہی جو نہیں کہی جانی چاہیے تھی، تو یہ سیاسی رہنما حق رکھتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتا، یا اپنی زبان درست کر لیں، میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. بٹ کوئی بھی چیز جسٹیفائی نہیں کرتی تشدد کرنے پر یا ہاتھ اٹھانے کے اوپر، اکسانے پر تو دیگر لوگوں کو بھی بالکل نہیں. ود دیٹ چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر کامنٹ سیکشن میں سوالات بھیجے ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. سلیم صافی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال، بڑا امپورٹنٹ. سلیم صافی صاحب، پوچھا جا رہا ہے کہ جے یو آئی نے خیبر پختونخوا کے سیلاب کے متاثرہ علاقوں میں حکومتی نااہلی کا الزام لگاتے ہوئے علی امین گنڈاپور سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. کیا یہ تنقید اور مطالبہ درست ہے؟ دیکھیے، استعفے کا مطالبہ تو میں نہیں کروں گا، لیکن جہاں تک تنقید ہے، تنقید میں کچھ وزن ہے. خیبر پختونخوا میں جو سیلاب تھا
وہ پنجاب کی طرح نہیں تھا کہ بہت پھیلا ہوا تھا. اس میں 3 جگہ زیادہ ہٹ ہوئی تھی. ایک پہلے نمبر پہ بنیر تھا، باجوڑ کا ایک علاقہ تھا اور سوابی کا ایک علاقہ تھا. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریلیف تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن ریسکیو کا کام ابھی تک ہو رہا ہے. مثلا مجھے الخدمت کے نمائندے بتا رہے تھے کہ ان کے پاس بھاری مشینری نہیں ہے ملبے کو ہٹانے کے لیے، اور اس کے لیے الخدمت نے کرائے پہ وہ مشینری منگوائی تھی. تو جس تعداد میں مشینری منگوانی چاہیے تھی وہ حکومت ہی کر سکتی ہے، اور جس رفتار کے ساتھ لوگوں کی بحالی کا کام ہونا چاہیے تھا تو اس طرح توجہ نہیں ہے اور اس رفتار سے بحالی کا کام نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو کی شکایات ابھی تک ہم تک پہنچ رہی ہے، وہاں کے متاثرین کا بھی اور ان کے لواحقین کا بھی. تو یقیناً کام لوگوں کی توقع کے مطابق نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کی پریارٹیز میں بھی سر فہرست نظر نہیں آتا. لیکن اس کی بنیاد پہ استعفے کا مطالبہ کرنا میرے خیال میں وہ اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. سر یہ بتایا کہ مشینری کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ کیا حکومت کے پاس ہے ہی نہیں یا پھر کہیں اور مصروف ہے؟ نہیں تو یہی تو بنیادی سوال تھا کہ حکومت کے پاس اگر نہیں بھی ہے تو حکومت مینج بھی کر سکتی ہے. اسی طرح ہیلتھ سے متعلق جو چیزیں ہیں، اور انہوں نے یہ کیا ہوا ہے حالانکہ کہ جو این جی اوز ہے وہ جو مدد اور امداد وغیرہ وہ وہاں پر پہنچا رہی ہیں تو وہ بھی ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ہی تقسیم ہوتا ہے. تو ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے فوکل پرسن تو بنایا ہوا ہے، لیکن یہ شکایت بھی ہے کہ کوارڈینیشن بھی نہیں ہے پراپر وفاقی صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان. اور یہ شکایت بھی ابھی تک آپ دیکھیں نا کہ بنیر کا وہ تو بڑا محدود علاقہ تھا، تباہی بہت بڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ جانیں ضائع ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ علاقہ تو بہت محدود تھا. لیکن آج تک وہ ملبہ پوری طرح نہیں ہٹایا جا سکا، آج تک پوری طرح لاشیں نہیں نکالی جا سکتی. اور وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ دریا تھا اور لاشیں وہ بہا کے کہیں دور لے جا چکی ہوں گی، لاشیں یقیناً اسی ملبے کے اندر ہی کہیں پڑی ہوں گی. بہت ہی افسوسناک. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. آگے بڑھتے ہیں. محمل، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ سعد رفیق نے باجوڑ میں سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے سے پہلے میڈیا کے کیمراز بند کروائے تاکہ متاثرین کی ویڈیوز نہ بنے اور ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اس سے پہلے پنجاب حکومت پہ کافی تنقید ہو رہی تھی اسی لیے کہ امدادی سامان کی تقسیم بینرز پر اپنی پروموشن کر رہے تھے. ایسے میں سعد رفیق کے اس اقدام پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ اچھا اقدام ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے آئی بالز اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے تھا؟ دیکھیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کا تو بہت اچھا اقدام ہے رینا. انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے کہا، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سیلف پروموشن کے لیے یہ چیز کر رہے تھے. وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہوں گے اور اسی لیے انہوں نے اس طرح کی چیز دی. کیونکہ ویسے اگر آپ دیکھیں، ہم اگر پاکستان کی سیاست بھی حالی بات نہیں ہے، آپ ساتھ والے ممالک خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے فلاحی کام سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی تشہیر بھی کرتے ہیں، وہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، میڈیا کو بھی پتہ چلے، سوشل میڈیا پہ بھی آئے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا چیز ہے. اچھا علینا، جہاں تک حکومتوں کی بات ہے، وہ ایک فرق چیز ہوتی ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جو حکومتیں کرتی ہیں، یعنی ایک سیاستدان اپنی تشہیر کریں، وہ ذاتی تشہیر ہے، اس کے اوپر آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کرٹیسائز بھی اس چیز کو کر سکتے ہیں. لیکن جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایک ہے کہ ایک پیغام بھی ہوتا ہے کہ مدد اویلیبل ہے، یعنی کہ جو متاثرین ہیں کسی بھی اس طرح کی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو کوئی اور، انہیں پتا ہو کہ جی ہمیں بھی ٹینٹ مل سکتے ہیں، ہمیں بھی راشن مل سکتا ہے، یہ چیز ہمیں دستیاب ہے. ٹرانسپیرنسی کی بھی چیز ہوتی ہے. پھر یہ کہ فنڈز کہاں پر لگائے جا رہے ہیں، اگر آپ کچھ ڈونر اداروں سے بھی لیے جا رہے ہیں یا اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی سامنے لایا جاتا ہے. تو ایک پرسنل چیریٹی کا پرنسپل فرق ہو سکتا ہے اور ایک جو حکومتوں کی کیمپین اپنی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک فرق ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ کرٹیسزم جو ہے وہ اس لیے بھی آ رہا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ اپنی اگر ذاتی تشہیر کر رہی ہیں یا کوئی وزیر اعظم کر رہے ہیں یا کسی اور صوبے کے وزیر اعظم، تو وہ اس کے اوپر ضرور ہے. لیکن یہ ایک پاکستان کے علاوہ بھی دوسرے ممالک کے اندر ایک ہے ٹرینڈ، اور اس میں پاکستان میں وہ عمران خان صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں اور باقی لوگ ہوں، وہ ادھر ایک ذاتی تشہیر بھی حکومتوں کے حکومتی سطح کے اوپر وہ بھی ان کی بھی ہوتی ہے. اوکے، بہت شکریہ محمل.
भट्टी साहब, आपसे सवाल किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक के अंदरूनी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पर। एक अलीमा खान ग्रुप है, दूसरा बुशरा बीबी ग्रुप है, और दोनों अपने आप को डाई हार्ड कारकुनान कहते हैं। ये ग्रुप बंदी पार्टी को क्या कमज़ोर कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आज मैं गिन रहा था 118वीं मरतबा इस सवाल का जवाब एक मुख्तलिफ एंगल से देने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि उतना ही मुफस्सल दूँगा जितना पहले दे चुका हूँ 117 मरतबा। मैडम शेख, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। बिल्कुल ग्रुप हैं, दो लाइक माइंडेड या एक दूसरे को पसंद नहीं करती, या जो उनका बैकग्राउंड है इस वक्त मैं नहीं जाना चाहता, बिल्कुल है। और बिल्कुल भी है, ये भी ठीक है कि कुछ लोग अलीमा खान साहबा को पसंद करते हैं, कुछ लोग बुशरा बीबी साहबा को पसंद करते हैं, और ये भी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात पर दोनों से इख्तलाफ कर रहे होते हैं। लेकिन ये पार्टी है इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब हैं जेल में। इमरान खान साहब तक रसाई अगर तो कोई केस की समाअत हो रही हो तो मुमकिन होती है, वरना रसाई नहीं होती। बुशरा बीबी अंदर हैं और वो सियासी तौर पर गैर फ़ाल हैं। अगर वो सियासी तौर पर फ़ाल होना भी चाहें तो नामुमकिन है। और अलीमा खान साहबा बाहर होती हैं अडयाला जेल के बाहर, और वो सारा इस शो को लीड कर रही हैं। तो इस वक्त तो 90% लोग जो हैं वो इस सारे जो सिलसिला चल रहा है इसको ऐसे इसलिए चलने दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं कहते या इस तरह नहीं करते कि जब इमरान खान साहब से रसाई मुमकिन हो पाएगी कंटिन्यूस तरीके से, या इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ये सारी चीज़ें वैसे ही डाई डाउन हो जाएंगी। सोचिए अगर इमरान खान साहब कल बाहर आ जाते हैं तो अलीमा खान साहबा ने क्या करना है या बुशरा बीबी ने क्या करना है। तो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि दो लाइक माइंडेड ग्रुप हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि इन दोनों को छोड़ें। वैसे आपसी लड़ाइयों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आपस एक दूसरे से लड़ते रहते हैं उससे पार्टी कमज़ोर होती है। लेकिन बहरहाल इमरान खान मौजूद हैं, और इमरान खान जब तक हैं सारे उनकी तरफ देखते हैं। भट्टी साहब, इजाज़त हो तो दो और सवाल कर लूँ छोटे छोटे से? जी बिल्कुल कर लें। सर, इसी से रिलेटेड है, ये शेख वकास अकरम और जुनेद वाला जो अकबर वाला मामला है कौमी असम्बली का, सर इसमें सदाकत है क्या? वाकई में ऐसा है कि शेख वकास अकरम को लगाना चाहते हैं खान साहब के बरखिलाफ? ये बातें ही हैं मैडम शेख, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी कोई मैंने तो कंफर्म किया। शेख साहब को भी कॉल करने की कोशिश की, बात नहीं हो सकी। जुनेद साहब को भी कॉल करने की कोशिश की, बात नहीं हो सकी। अभी तक तो कोई ऐसा यानी कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई, बातें हो रही हैं। ठीक है, और जान की अमान पाऊँ तो एक और सवाल सर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वावेला मचा हुआ है, ये जो इख्तलाफात है इसके सिलसिले में, ये क्या मामला है? मैडम शेख, मैंने जैसे कहा है ना कि ये चीज़ें होती हैं। लाइक मिसाल के तौर पे अलीमा खान साहबा के दोनों बेटे रिहा हुए, मिशाल यूसुफजई का ट्वीट आ गया कि क्या ट्वीट आया कि देखें जी दोनों को पकड़ा गया, दोनों को जज साहब ने दोनों का मुकदमा सुना, दोनों को उनकी मज़ीद रिमांड नहीं दिया, उनको जेल भेज दिया। उसके बाद दोनों आए, वक्तन फ़क्तन दोनों रिहा हो गए। ना जज छुट्टी पर, ना प्रोसिक्यूशन हुकूमती प्रोसिक्यूशन ने देर की, ना फलां हुआ ना फलां हुआ। यानी वो कह रही थी कि इस तरह का अल्लाह करे इंसाफ इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को मिले। तो ये चीज़ें हैं अंदर। वो ज़ाहिर है इस तरह की 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन फिर वही बात कि ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब बात करते हैं तो सारे फिर पीछे रह जाते हैं। तो फिर आप अपने देखने वालों से भी कह दें कि आपको पीटीआई के अलावा भी कोई सवाल भेजा करें, आप खुद रिक्वेस्ट कर दें। जी मेरे देखने वालों, मुझे आपकी मर्ज़ी है, जो सवाल भी भेजो। ज़ाहिर है मैंने भी कौन सा आपको कोई नई चीज़ बता देनी है। जो आप अगर एक ही सवाल भेजते रहोगे 118वीं का गिला किया ना आपने। अभी पीटीआई के बारे में तज्जिया कर करके ना आपका माइंड है ना उसमें साजिशें ही चलती हैं। आप देखें ना मैडम शेख, ये कहा जा रहा है कि ये साजिश है कि अलीमा खान साहबा ने कारकुनों को बुलाया। अब पीटीआई वाले पता क्या कह रहे हैं? क्या? ये साजिश है कि इस तरह के सवाल किया गया और इस तरह का लहजा साफी ने भट्टी साहब इसीलिए तो आपको बिठाया है, चारों तरफ साजिशें हैं। ये इसीलिए तो आपको बिठाया है कि आप हमें बता सकें वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। बहरहाल भट्टी साहब, माजरत टाइम ज़रा कम रह गए, हमारी नोक झोंक तो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। फ़खर दुरानी साहब की तरफ बढ़ते हैं। फ़खर साहब, आपसे सवाल किया जा रहा है,
اچھا، آپ سے انٹرنیشنل افیئرز پہ سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے ٹرمپ نے حماس کو خبردار کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی کی شرائط نہ ماننے پر سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حماس کہتی ہے کہ وہ امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس پیش رفت سے غزہ میں جنگ بندی کے امکانات کیا بڑھے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ۔ یہ جو ایک پیش رفت ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت اور پازیٹیو پیش رفت ہے۔ حماس بیچاری تو کب کا جو ہے وہ فلسطینی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جنگ بندی ہو، یہ تو دوسری طرف سے ہی نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ضرور ہے، لیکن فوری طور کے اوپر جنگ بندی اور فوری طور کے اوپر کوئی اس کے جو ہے مثبت اثرات سامنے آئیں گے مجھے نہیں لگتا۔ اس کی ریزن ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو ٹرمپ یہ ایک وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیتن یاہو جب امریکہ آئیں گے تو وہ جو سیز فائر کا اور جو کوئی پیس ایکارڈ ہے یا ڈیل ہے وہ اس کا اعلان کریں گے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ تب تک ممکن نہیں ہے، اسرائیل چاہے جو حماس چاہے جتنی بھی امریکہ کی طرف سے یہ جنگ بندی کے مطالبات ہیں اس کے اوپر وہ کرے، تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اسرائیل خود نہیں چاہے گا، اور دوسرا اس خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس میں سنجیدگی نہیں دکھائیں گے، تب تک یہ اسی طرح ہی بیچارے جو فلسطینی ہیں وہ ان کو یہ مارتے رہیں گے یہ اسرائیلی، اور اسی طرح ہی غزہ میں جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ فاقوں پہ اور اس کے حوالے سے وہ کیا جائے گا۔ تو ایسا ممکن ابھی اتنی جلدی وہ نہیں آ رہا۔ یہ شرمناک بات ہے، پوری دنیا کے لیے شرمناک بات ہے۔ تھینک یو سو مچ صاحب۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام میں وقت ختم ہوتا ہے، تو اللہ حافظ۔